अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग ISL 2 का लेक्चर नंबर 21 करें, दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पार्ट 2। मुझे उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 20 आपको समझ आ गया होगा। इन वीडियोस में बेसिकली हम लोग इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करें, इम्पॉर्टेंट लाइंस को डिस्कस करें। ये वो इम्पॉर्टेंट है जो आपके पेपर्स में आती हैं, यानी कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है हम उसे हाईलाइट करें और डिस्कस करें। तो चलें जी, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 20 में हम पहले खलीफा यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को डिस्कस कर चुके हैं, उनके बारे में पढ़ चुके। अब हम चलते हैं जी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की लाइफ के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में एज अ सेकंड कैलिफ यानी सेकंड खलीफा के तौर पर हम उन्हें देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जी उसका इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन जो होता है वो आप लोगों का ज़्यादातर MCQs में आता है। हज़रत उमर फ़ारूक का असल नाम क्या था? आपका असल नाम भी उमर था, आपका सर नेम था अबू हफ्स, आपका टाइटल था फ़ारूक और आप बनु आदी ट्राइब से थे, यानी कि आपके कबीले का नाम बनु आदी था। अब यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ही वॉज बॉर्न 13 आफ्टर द ईयर ऑफ एलिफेंट, यानी कि हाथियों के साल के बाद, यानी 13 साल बाद आप पैदा हुए। एक स्लेव था, एक गुलाम था जिसका नाम था अबू लालू फिरोज। इसने आपको फजर की नमाज के वक्त डैगर की मदद से काफ़ी ज़ख्मी कर दिया। आप इन ज़ख्मों की हालत में रहे, यानी कि अब मतलब यूँ समझ लें कि आप बीमार रहे 3 दिन, ज़ख्म थे आपके पूरे जिस्म पर, तो आप 3 दिन तक जिंदा रहे, उसके बाद आपकी डेथ हो गई, यानी कि आप शहीद हुए। आपकी शहादत का दिन था जी यकम मुहर्रम, यानी कि 1 मुहर्रम 24 हिजरी, और दिन था सैटरडे। अगर हम इसे पूरा करें तो हम कहेंगे कि हज़रत उमर का नाम उमर था, आपका सर नेम अबू हफ्स था, जो इम्पोर्टेंट इसमें काफ़ी सारा है। टाइटल था जी फ़ारूक, बनु आदी के आप कबीले में से थे। 13 साल बाद आफ्टर द ईयर ऑफ एलिफेंट्स, तो एक स्लेव जिसने आपको शहीद किया था वो एक गुलाम था, स्लेव था जिसका नाम था अबू लालू फिरोज। इसने आपको ज़ख्मी किया था, आप इन ज़ख्मों की हालत में 3 दिन तक जिंदा रहे थे। अब ज़ख्म उसने किस तरह दिए थे? विद द हेल्प ऑफ डैगर और ड्यूरिंग द फजर प्रेयर। 3 दिन तक वो जिंदा रहे और सैटरडे को यकम मुहर्रम 24 हिजरी को आप शहीद हो गए। अब हम देखते हैं कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की काबिलियत, उनमें क्या खुसूसियात थी, पर्सनल ट्रेड। हज़रत उमर फ़ारूक हॉर्स राइडिंग बेहतरीन जाने, बेहतरीन घुड़सवार थे। आप रेसलर, अपने वक्त के बेहतरीन रेसलर और मार्शल आर्ट्स आपको पता था। आप ओरेटर थे एक्सीलेंट, आपके पास ग्रेट पावर ऑफ जजमेंट थी। इसी वजह से ना, आपकी इस ग्रेट पावर ऑफ जजमेंट की वजह से ज़माने जहलियत यानी प्री इस्लामिक डेज़ में जो कुरैश के लोग थे ना, वो आपके पास आया करते थे अपने झगड़ों का सलूशन लेने के लिए। हज़रत उमर जो थे ना, वो हम लोग देखते हैं कि कुरैश में कुछ लोग पड़े हुए थे, यानी कुछ लोगों के पास इल्म था, उन्हीं में से हज़रत उमर का भी शुमार होता था। हज़रत उमर जो थे ना, उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के हामिल थे। जब आपने इस्लाम कबूल कर लिया तो मुस्लिम्स जो थे ना, वो हरम काबा के अंदर लोगों के सामने आके उन्होंने इबादत करना शुरू कर दी, यानी पब्लिक प्रेयर शुरू कर दी थी हरम काबा के अंदर। हम लोगों ने देखा कि मुस्लिम्स ने हाइड क्यों किया, यानी वो छुप के क्यों इबादत कर रहे थे, ये सारा कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। जो मेरी जो लोग आज फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली, मैंने पूरी प्ले लिस्ट इसकी कंप्लीट कर रखा, आप सारी वीडियोस देखिएगा ताकि आप आसानी से पेपर अटैम्प्ट कर सकें। लाइफ आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम। अब हम देखते हैं ज़िंदगी इस्लाम कबूल करने के बाद। ये नबूवत का 6ठा साल है। आपकी उम्र जो है वो 27 है, यानी कि आप 27 साल के हैं। और आप यहाँ बताया जा रहा था कि मतलब हज़रत उमर फ़ारूक ने जब इस्लाम कबूल किया था ना, आपकी उम्र 27 साल थी और नबूवत का ये 6ठा साल था। यहाँ पे एक वाक़या है जी, आपने अपनी सिस्टर के घर में
سورت سنی تھی. سورت کون سی تھی؟ سورت طہ تھی، جس کے بعد ان کے دل میں اسلام کے لیے روشنی جاگی، یعنی کہ انہیں حقیقت اسلام کے سچے ہونے کا یقین ہو گیا. اب یہاں پہ ایک واقعہ تھا جو میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہاں پہ لکھا نہیں ہوا، یہاں پہ سمپل اس کے ایک مین پوائنٹ بتا دیا گیا. وہ کچھ یوں تھا کہ حضرت عمر فاروق کسی بازار سے گزر رہے تھے، تو آپ کو کسی کافر نے یا کسی اہل قریش نے بتایا کہ آپ کے جو حضرت عمر فاروق کے نا بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں. تو حضرت عمر نا کافی غصے میں آ گئے. یہ وہ وقت تھا جب قریش مسلم سے نفرت کیا کرتے تھے. آپ غصے کی حالت میں آئے اپنی بہن کے گھر. اسی اسنا کسی صحابی کو پتہ چلا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور آپ سے عرض کی کہ اس طرح عمر جا رہا ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تھی. وہ دعا ہم آگے چل کے دیکھیں گے، وہ میں آپ کو بتا دوں گی. پھر حضرت عمر on the other hand، جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر اپنی بہن کے گھر گئے، انہیں کافی مارا پیٹا، برا بھلا کہا. پھر ایک سڈنلی نا انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ سناؤ تم کیا پڑھ رہی ہو. تو ان کی بہن نے سورۃ طہ پڑھی تھی، یاد رکھیے گا سورۃ طہ پڑھی تھی، جس پڑھنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے بھی اسلام قبول کر لیا. اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ unlike other Muslim, he made a declaration of emigration and no one had the courage to stop him. دوسرے مسلمانوں کی طرح انہوں نے اپنے دین کو چھپایا نہیں، اعلان بتا دیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور کسی میں بھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ انہیں روک سکے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ وہ کتنی بہترین پرسنالٹی کے مالک تھے، یعنی ان کی کتنی پاور چل رہی تھی. اب یہاں پہ تھوڑی سی بات بتائی گئی کہ on the occasion of the battle of Tabuk, he gave half of his wealth and mean in the way of Allah. غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عمر نے اپنی آدھے سے زیادہ ویلتھ دے دی تھی اللہ کی راہ میں. On the demise of the Prophet, he, peace be upon him, he out of his sheer love for the Prophet, he pronounced that he would blow off the neck of the person who would say that the Prophet had departed. اب یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے، یعنی عشق کی انتہا بتائی جا رہی ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا عشق تھا آپ کو کہ آپ نے غزوے کے دوران اعلان کیا، یا عام طور پہ بھی اعلان کیا کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی کوئی نقصان پہنچایا نا تو میں اس گردن اڑا کے رکھ دوں گا. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں virtues and qualities in this chapter. Again, the chapter on the virtues of Hazrat Umar Farooq radiallahu anhu. It is a significant merit that the Prophet, peace be upon him, specifically prayed for him to accept Islam. یہاں حضرت عمر فاروق کی اہمیت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت عمر فاروق وہ انسان ہیں جس سے مانگا گیا ہے، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ حضرت عمر کو مسلمان کر دیں. اب دو عمر تھے. فرسٹ ون تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کی تھی، ہم ڈائریکٹ وہ پوری دیکھ لیتے ہیں. او اللہ، give Islam supremacy with the acceptance of Islam by عمر بن خطاب اور عمر بن ہاشم ابو جہل. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ارشاد فرمائی. آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسلام کو طاقت عطا کر. by the acceptance of Islam by عمر بن خطاب اور عمر بن ہاشم. جب یہ ہوا نا، after his conversion to Islam, حضرت جبرائیل told the Prophet that the people of heaven were also very happy with the acceptance of Islam by عمر. اب جو حضرت عمر نے جب اسلام قبول کر لیا نا، تو حضرت جبرائیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لائے اور آپ سے ارشاد فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آسمان میں فرشتے بھی بہت خوش ہوئے ہیں حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے سے. اب حضرت عمر کا جو تھا نا فیتھ اور پائٹی، یعنی کہ ان کی یقین، ان کا عقیدہ اتنا مضبوط تھا کہ جو شیطان ہے یعنی ڈیول ہے وہ آپ کا راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا. اب یہ بات پروفٹ پیس بی اپان ہم نے خود ارشاد فرمائی کہ او ابن خطاب، یعنی کہ اے عمر جیسے ہم نے کہا تھا نا عمر بن خطاب ہے، وہ ان کا پورا نام تھا عمر بن خطاب. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ او ابن خطاب، جب تم بائی دا ون ان ہوز ہینڈ از مائی سول، جس کے ہاتھ میں میری قسم ہے اس رب کی جس کے ہاتھ میں میری روح ہے،
اگر شیطان تمہیں دیکھے نا کسی سرٹن پاتھ پہ چلتے ہوئے تو وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ دوسرے راستے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ایک اور اوکیزن پہ پروفٹ پیس بی اپان ہم نے کہا کہ among the ummas who passed before you they used to muhaddis. After there is a muhaddis in my ummah then he is Umar. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پھر سے پہلی جو امتیں تھیں وہ محدثین کو مانا کرتی تھیں۔ اگر میں اپنی امت کے اندر کسی کو محدث کہوں تو وہ حضرت عمر ہو سکتے ہیں، یعنی کہ وہ عمر ہی ہوں گے۔ اب محدث ہے کون؟ محدث جو ہوتے ہیں یہ وہ ہیں جو انسپائرڈ ہوتے ہیں اللہ سے اور ریسیو کرتے الہام۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمیں الہام تو نہیں ہوا، الہام ہوا کرتے تھے پہلے، جیسے ہم لوگوں نے شروع کے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ صحیفے، چھوٹی چھوٹی کتابچے، وہ سارے نازل ہوا کرتے تھے۔ آپ لوگ یوں سمجھ لیں کہ یہ وہ الہام وہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی چاہت کے مطلب وداؤٹ یور انٹینشن آپ کو نظر آتی ہیں، سمجھ آتی ہیں۔ تو حضرت عمر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری امت سے کوئی محدث ہوتا تو حضرت عمر ہوتے۔ ایک اور جگہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ has placed truth on the tongue and heart of عمر۔ اللہ تعالیٰ نے سچائی کو عمر کی زبان اور دل پر مکمل کر دیا، یا یوں کہہ لیں کہ آپ جب بھی بولیں گے ظاہر کر دیا، آپ جب بھی بولتے تھے آپ سچ بولا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں انسسٹر آف حضرت عمر۔ حضرت عمر فاروق جو تھے وہ ان کے پاس کافی زیادہ اچھی مطلب ان کی عادات تھی، ابھی تک ہم دیکھ چکے ہیں۔ اب جب وہ خلافت میں آئے تو انہوں نے بہت سارے اچھے کام کیے۔ اب ان کاموں کو ہم کہتے ہیں اولیات، یعنی انٹینشن آف عمر رضی اللہ عنہ۔ On the advice of حضرت علی he started the ہجری year، یعنی کہ حضرت علی کے ایڈوائس پر آپ نے جو کام کیے تھے نا، کام یاد رکھیے گا کہ کافی امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے پیپر پوائنٹ آف ویو سے۔ آپ نے ہجری سال کو آغاز کیا تھا on the advice of حضرت علی۔ آپ نے جوڈیشری کو سیپریٹ کر دیا تھا فرام ایڈمنسٹریشن، اسٹیبلش کی تھی جی بیت المال یعنی ٹریجری اسٹیبلش کی۔ اچھا یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یاد رکھیے گا حضرت عمر نے سب سے پہلے مسلمانوں کی آرمی سیپریٹ کر کے اسٹیبلش کی تھی، یعنی کہ ان کی تنخواہیں رکھی تھیں ان کے اندر، مطلب یہ جو آج کل کی آرمی سیلری ہوتی ہیں لائک دس۔ آپ نے بھی مختلف سٹیز کی تھی، حضرت ابو بکر صدیق نے کی تھی، ہم دیکھ رہے تھے۔ اب جو حضرت عمر نے کی تھی نا، بنائی تھی نا مختلف سٹیز، ان میں پہلا تھا کوفہ، سیکنڈ ون بصرہ جو ہمیں مطلب نمایاں شہر بنائے گئے تھے، موزل اینڈ فسٹر۔ آپ نے سینسس کنڈکٹ کیے، inns were established for travelers between Mecca and Medina, dug new canal and arranged irrigation canals آپ نے بنائے تھے نئے، کھیتی باڑی کو میں اضافہ ہوا تھا، فکس سیلریز کی تھیں۔ اچھا یہاں بھی یاد رکھیے گا حضرت عمر ہی ہیں جنہوں نے سیلریز کی تھیں، مختص کی تھیں امام اور مؤذن کے لیے، آپ نے امام اور مؤذن کو تنخواہیں دینا شروع کی تھیں۔ آپ نے ایک ریلیجس اسکول اسٹیبلش کیا تھا جس میں قرآن، حدیث اور فقہ کو پڑھایا جاتا تھا، اور یہاں پہ جو ٹیچرز آیا کرتے تھے نا انہیں باقاعدہ سیلریز دی جاتی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجیے گا، نہیں آ رہی تو ڈس لائک کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل سکے اور میں امپروو کر سکوں اس ساری چیز کے اندر۔ اچھا گائز ایک اور امپورٹنٹ بات کہ آپ لوگ مجھے بار بار گروپ کا کہہ رہے تھے، میں نے گروپ آپ لوگوں کا بنایا ہے سیپریٹ ISL 202 کا، جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی، تو آپ لوگ آرام سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لنک میں بیسیکلی اس گروپ میں ہم لوگ بات کریں گے ویو کے ہر سبجیکٹ کو لے کر، آپ لوگوں کو جس سبجیکٹ میں بھی ایشو آ رہا ہے ہم لوگ اسے ڈسکس کریں گے، میں آپ کو اس کو سولوشنس دوں گی، آسانی سے آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ Agreement of Umar thoughts with divine revelation۔ جب ہم دیکھتے ہیں جی ایگریمنٹس کی عمر تھاٹس کے اندر، اگر ہم بات کرتے ہیں several commandments and verses of the Holy Quran were revealed in the agreement of حضرت عمر فاروق۔ اب جب میں بات کر رہی ہوں ایگریمنٹ آف عمر تھاٹس تو یہ کیا ہیں؟
بیسیکلی ہم لوگ جب دیکھتے ہیں تو ہولی قرآن کے اندر کافی زیادہ آیتیں نازل ہوئی تھیں حضرت عمر کے ایگریمنٹ کو لے کر، اور اس بات کو کہا جاتا ہے جی مواقعات عمر، یعنی عمر's ایگریمنٹ، جو کہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضرت عمر نے نا ایگریمنٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ میں ہر اس انسان کو مار دوں گا جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کو مانے گا نہیں۔ کمانڈ ٹو آفر پریئرز ایٹ مقام ابراہیم، آپ نے کمانڈ کیا تھا کہ آپ لوگ مقام ابراہیم پہ نماز مسلمان پڑھ سکتے ہیں۔ رولنگ ان دا ویلنگ آف مسلم وومن، الکوہل کو منع کر دیا تھا۔ آپ نے اوپینین دیا تھا کہ دا اوپینین آف کلنگ ان دا پرزنر آف بدر، آپ نے اوپینین دیا تھا نا حضرت عمر نے کہ ان لوگوں کو بدر کے غلاموں کو ہم مار دیتے ہیں۔ معاشر ریلیشن ود وائز is permitted during the night of Ramadan. Hazrat Aisha, purity and innocence expressed to the Prophet Muhammad, peace be upon him, on the occasion of Afik incident. اچھا یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ تھا، ہم لوگ اسے آگے چل کے میں پراپر آپ کو ورڈ ٹو ورڈ یہ بتاؤں گی، تو یہاں پہ ہم اسے بالکل دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے حضرت عائشہ کی پیورٹی ثابت کی تھی آپ نے، اور وہ ساری چیزیں۔ کمانڈ ٹو ٹیک پرمیشن بیفور انٹرنگ ہاؤس، حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ ضروری ہے کہ اجازت لیں کسی بھی گھر میں داخل ہونے کا، یہ کافی اچھی باتیں تھی، تو یہ ساری ایک ایگریمنٹ کے اندر لائی گئیں۔ اب یہاں پہ بتاتے ہیں جی حضرت کعب، نام یاد رکھیے گا، حضرت کعب رضی اللہ عنہ الاحبر رضی اللہ عنہ، who was a great scholar of Torah and Gospel۔ حضرت کعب اسکالر تھے یا یوں کہتے عالم تھے تورا کے، اور حضرت نہیں ہے الاحبر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ گوسپل کے عالم تھے۔ ان لوگوں نے کہا تھا کہ ایسا ہوتا ہے بھئی جنت کا جو بادشاہ ہے وہ ریگریٹ کرتا ہے کنگ آف ارتھ، یعنی کہ said that the king of heaven regret the king of earth. So حضرت عمر replied, but not on the king who control his soul. Upon this Ka'b al-Ahbar said, by Allah these words are written in Torah. اب ہوا کچھ یوں کہ جو حضرت کعب تھے نا، وہ جو تھے انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا کہ مجھے آپ اس بات کو ڈیفائن کریں کہ جو جنت کا بادشاہ ہے وہ زمین کے بادشاہ سے ریگریٹ کیوں کرتا ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ بٹ ناٹ آن دا کنگ ہو کنٹرول ہز سول، لیکن وہ کبھی بھی ریگریٹ نہیں کرے گا اس بادشاہ پر جس نے اس کی روح کو قبضے میں کر رکھا ہے۔ یہ وہ جواب تھا جو کہ بکس میں لکھا گیا تھا تورا کے اندر۔ تو اس کے بعد جی وہ جو کعب تھا وہ کافی انسپائر ہوا، اور وہ یہ سارا ڈسکشن اس میں آئی کہ وہ پھر اسلام اس نے قبول کیا۔ یہ وہ ہو رہا تھا، قریش نے بھیجے تھے نا اپنے عالم، یہ مختلف بکس والے آئے تھے، الہامی بکس والے نا، تو وہ حضرت عمر سے ایک دفعہ انہوں نے بات کی، تو وہ ساری باتیں یہاں پہ بتا دی گئیں۔ یہاں پہ صرف آپ کی سمجھنے کے لیے حضرت کعب اور الاحبر کے بارے میں بات کی ہے۔ یہ کون ہیں؟ یہ گریٹ اسکالرس ہیں جی تورا کے اور گاسپل کے۔ انہوں نے کوشچن کیا تھا کہ دا کنگ آف ہیون ریگریٹ دا کنگ آف ارتھ، تو حضرت عمر نے کہا تھا کہ بٹ ناٹ آن دا کنگ ہو کنٹرول ہز سول، اور یہ کس میں لکھا ہوا ہے؟ تورا کے اندر۔ اس کے بعد ہی ہم دیکھتے ہیں جی فیچر آف فاروق کی خلافت، فاروق کی خلافت کے اندر کیا کیا فیچرز تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیتھ کے بعد حضرت عمر کو اپوائنٹ کیا گیا ایز خلیف، تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے اللہ میرا دل سخت، مطلب آئی ایم ہارڈ، میں سخت ہوں، مجھے سافٹ کر دیں، آئی ایم ویک گیو می اے اسٹرینتھ، میں کمزور ہوں مجھے طاقت دیں، آئی ایم اسٹنگی میک می جنرس۔ دین ہی سیڈ پیپل اللہ ہیز ٹیسٹڈ یو تھرو می آفٹر مائی 2 companions۔ حضرت عمر نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ ہیز ٹیسٹڈ یو تھرو می آفٹر مائی 2 companions، اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کیا تم لوگوں کو ٹیسٹ کرنے کے لیے میرے 2 ساتھیوں کے بعد۔ بائی اللہ آئی ول سالو یور کیس وچ آر بیفور می، میں اللہ کو ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگ کے ہر مسئلے کو سالو کروں گا جو میرے سامنے آئیں گے۔
میں اسٹرانگ اپوائنٹ کروں گا، ٹرسٹ ورتھی پیپلس کو اپوائنٹ کروں گا، اور وہ آپ کے کیسز دیکھا کریں گے. بائی گاڈ اف پیپل ٹریٹ می ویل آئی ول ٹریٹ دیم ویل. آپ نے کہا خدا کی قسم اگر لوگ مجھے اچھے طریقے سے ملیں گے یا میرے سے اچھا رویہ رکھیں گے تو میں ان کے ساتھ اچھا ہوں گا، لیکن جو میرے سے مس بہیو کریں گے میں انہیں سزا بھی دوں گا، کیونکہ وہ ایک سخت قسم کے تھے نا، وہ کافی غصے والے تھے بٹ سمجھ رکھتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں جی ان کی خلافت کے اندر ہوا کیا کیا تھا. مختلف ایریاز جو ہوئے تھے وہ کانکر ہوئے تھے، دیٹ از ڈمسکس، ہومس، بالبیک، بصرہ، ایلا، جارڈن. یہ وہ مختلف تھے جو کہ کانکرڈ ہوئے تھے. آپ نے ڈپارٹمنٹ آف فائنینس، پولیس، جیل اور جوڈیشری کو اسٹیبلش کیا تھا. لینڈس کو آپ نے میٹ کیا تھا، مطلب یوں سمجھ لیں کہ پوسٹل سسٹم آپ نے اسٹیبلش کیا تھا. مسجد نبوی اور حرم کعبہ کو آپ نے ایکسپینڈ کیا تھا، اور مقام ابراہیم کو آپ نے ایڈجسٹ کیا تھا کعبہ کے پاس، یعنی کہ تھوڑا سا آپ نے موو کرا کے پیچھے لے آئے تھے تاکہ لوگ آسانی سے طواف کر سکیں. اس کے بعد یہ امپورٹنٹ فیچر آف خلافت فاروقیہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں جی سائلنٹ فیچر کیا کیا تھے. آپ نے بھی شورا سسٹم کو کنٹینیو رکھا. اچھا یہاں پہ ایک اور بات بتائی گئی تھی کہ اس سسٹم کے اندر آپ غزوہ بدر کے جو ساتھی تھے ان سے کافی مشورے کیا کرتے تھے، انہیں کافی امپورٹنس دیا کرتے تھے. جو ایلڈرز تھے ایز ویل ایز یوتھ ور انکلوڈیڈ ان مجلس شورا سو دیٹ they could be trained and in the future they will be able to take up the responsibility. یعنی کہ آپ جب مجلس شورا مطلب شورا جب مجلس بٹھایا کرتے تھے تو آپ اس میں کوشش کرتے تھے کہ بڑوں کے ساتھ چھوٹے بھی شامل ہوں تاکہ وہ ٹرینڈ ہو سکیں، انہیں پتہ چل سکے. حضرت عمر نے کافی خیال رکھا تھا ممبرز آف شورا کا اور حافظ قرآن کا. ان کے دور خلافت کے اندر اگر ہم بات کرتے ہیں، آپ نے آرڈر دیے تھے نا گورنرز کو، یعنی کہ آپ نے کہا تھا گورنر وہ ہوگا، گورنرز کے اندر انہوں کنڈیشنز لگا دی تھی، شرائط تھی کہ جو گورنرز ہیں وہ کبھی بھی ٹرکش ہارس پہ رائڈ نہیں کریں گے، وہ اچھا کھانا نہیں کھائیں گے، وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنیں گے، ان کا دروازہ ہر وقت نیڈی لوگوں کے لیے کھلا رہے گا، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ ضرورت مندوں، بیسیکلی یہ لفظ آتا ہے جی، ضرورت مندوں کے لیے کھلا رہے گا. ہر گورنر کو جب بھی بنایا جاتا یا اپوائنٹ کیا جاتا تو وہ اپنی پراپر پوری اپنے ایسٹس کا ریکارڈ پیش کرتا تھا جو کہ راوی ٹاؤن ہوتا تھا اور بیت المال میں وہ محفوظ رکھا جاتا تھا. In the era of Faruqiya, you کہہ لیں کہ in the era of Faruqi, the subject had a lot of freedom. They had freedom to travel at any time in the morning and evening. اب ہوا کیا کہ فاروقی دور کے اندر جو لوگ یا سبجیکٹس یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اس سے کافی زیادہ فریڈم ہوا کرتا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جن پر ہو رہا ہوتا چارجز چل رہے ہوتے تھے، یا یوں سمجھ لیں اگر اس کا میں پراپر ورڈ بتاؤں تو ایک اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے جو میرے ذہن میں ابھی نہیں آ رہا، جیسے آتا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لاٹ آف فریڈم انہیں ملتا تھا، فریڈم ٹو ٹریول ایٹ اینی ٹائم ان دا مارننگ اینڈ ایوننگ. وہ اپنے رہائش گاہ پہ رہ سکتے تھے، اپنی پراپرٹی کو آنرشپ کر سکتے ہیں، اپنے فریڈم کو ایکسپریس کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور بات بتائی جا رہی تھی کہ نان مسلم کا حضرت عمر نے کافی فریڈم دیا تھا کہ وہ اپنی ریلیجیس ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. پیپلز رائٹ were taken special care of. حضرت عمر جو تھے وہ لوگوں کے حقوق کا کافی خیال رکھتے تھے. he used to say اکثر کہا کرتے تھے I am responsible to Allah for even the slightest loss or pain of my subject لوگوں عوام، یہ ورڈ ہے جی سبجیکٹس کا. آپ شاید اکثر کہا کرتے تھے کہ میں اللہ کے نزدیک رسپانسبل ہوں اگر تھوڑا سا بھی پین یا کوئی نقصان ہو جاتا ہے میری عوام کو. تو یہ تھا جی لیکچر نمبر 21. مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا. لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی گروپ کا، اگر آپ چاہتے ہیں تو جوائن کر لیں، چیک کیجئے گا، میسج کر دیجئے گا، میں آپ کو مطلب کر دوں گی ایڈ اس میں. تو ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.